brother Lalul शायद नाम तो काफी उन्हें बताया कि जो आज का कलाम है तकरीबन से तो उसमें जो है एक खुदावंद अजीब तरीके से लोगों में काम फरमाते हैं और काफी कसर जो है कि तुम आपको टर्मिनोलॉजीज बाइबल को जब एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं आइसोजीनियस, लाइक उसको खोल के बताना, ठीक है। नो सॉरी एक्सोजीनियस है। एक होता है आइसोजीनियस कि जब आप अपनी थॉट्स बाइबल के अंदर डालें और अपने मुताबिक उसको लिखें, और ऐसा अमूमन होता है। मेरी बीवी से लड़ाई हुई है तो सारी मैं लेकर निकालूंगा जो कि मेरी बीवी को डाल, ठीक है। इसी तरीके से हम हर चीज करते हैं। कई लोग उस वर्ड के बाइबल ऐसे बोलते हैं और जनतरी भी होती है, और आप मेरे ख्याल टेलीविजन में बात होते हैं तो कई लोग जो हैं वो तो बाइबल को सुबह ऐसे खोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो आए तो वो कहते हैं जी कि खुदा में से ये बात ऐसे नहीं है। अब अपने आप को रोका यीशु मसीह ने जब जिसको हम रॉयल कमांडमेंट भी कहते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो पुराना ऐहदनामा जो है जिसको हम क्षमा बोलते हैं, क्षमा का मतलब है समाज से, ठीक है। कहते हैं सुन ऐ इस्राएल, ठीक है, तो वो समाज से है, सुनने से, ठीक है। क्षमा के अंदर जो है वो ये बताया जाता है कि हम अपने दिल से, पूरे दिल से, पूरी जान से अपने खुदा से मोहब्बत करें। यीशु मसीह ने साथ अकल भी ऐड कर दी है, उससे पहले अकल ऐड नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि खुदा यीशु मसीह ने सारी जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी है कि अगर मैं अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करूंगा तो खुदा के कलाम की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत कर दूंगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये इंतहाई जरूरी है कि हम इसको बड़े बेहतरीन तरीके से अपनाएं और समझें। और अगर हम काफी दफा हमारी जो ख्वाहिशें होती है ना, हम चाहते हैं कि कलाम भी वैसा ही है, पढ़ा लिखा हो ना क्या कानों की खुजली के मुताबिक, ठीक है। जैसे हमें खुजली का मजा आता है ना, तो हम सुनना भी वैसे ही चाहते हैं जिससे हमें मजा आए, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा मत्ती की इंजील उसके 7 बाब की 15 से 20 आयत में लिखा हुआ है ना कि झूठे नबियों से खबरदार रहो जो बेड़ियों के बेस में आते हैं, ठीक है, और बातन में फाड़ने वाले क्या होते हैं। आपने कभी बेड़ियों की कभी कोई मूवी देखी है, डॉक्यूमेंट्री कैसे वो हमला करते हैं? चुंद की सूरत में एक जो होता है वो आगे लगा होता है, तो वो ये पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तो आज जो कलीसिया के अंदर, बल्कि आज से नहीं शुरू से ही ऐसा हुआ, और यीशु मसीह ने पौलुस ने पतरस ने हमें ये बताया कि हमें बाहर से नहीं, हमें कहां से खतरा, अंदर से। और खतरा क्या है, खतरा क्या हो सकता है, तो बता सकता है? अगर कोई मुझे कलाम की तालीम गलत बता दे, ठीक है, जो कि कलाम का ही नहीं, यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपनी स्लीव उठाओ, आपको ज्यादातर ये कहा जाता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा सलूक किया गया, सोफे के साथ क्या हो, ठीक है। इस तरीके से बेशुमार चीजें जो उसको जानने समझने, और खास तौर पर जो झूठ है तो कलीसिया के अंदर शुरू से आज से नहीं है, शुरू से। जैसे एक मैं बहुत आम मिसाल दूंगा, आर्यनिज्म जो था ना, आर्यन एक तकरीबन 2री-3री सदी के अंदर एक शख्स था, वो कहता था कि यीशु मसीह जो है वो खुदा नहीं हो सकता, वो एक स्पेशल इंसान, ठीक है।
اسی طریقے سے بے شمار جو ہیریسیز ہیں وہ آج بھی چل رہی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں جو کلام دے دیا گیا ہے، یعنی جو بائبل ہے نا آپ کے پاس، اگر کوئی اس کو غلط ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایڈ کرتا ہے تو کلام کہتا ہے وہ کیا ہو، معلوم ہو، لعنتی ہو جائے. اور جب کوئی خدا کسی کو لعنتی کر دے تو اینڈ ہو جائے، اور لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی لعنتی ہو جاتے ہیں. اور میں آج آپ سے پہلے ہی معذرت کروں گا، کافی لوگ ہیں جو شاید آج کسی طریقے سے ہرٹ ہو. وہ ہرٹ ہوتا ہے جب دراصل پاک روح آپ کے اندر کرے، وہ ہرٹ نہیں ہوتا، وہ پاک روح آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کنوکشن ہوتی ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹے نبی جو ہیں، تو یہ والی آیت ہم نے پڑھ لی تھی، ون مور. تو دراصل جب شروع ہوا کلیسیا کا تو تب بائبل نہیں تھی کسی کے پاس، تقریباً 300-400 سال لگے جو بائبل کو کمپائل ہوتے ہوئے کینن کی صورت میں. ہمارے پاس جیسے بائبل موجود ہے اس صورت میں آتے ہوئے ہوتا کیا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اس کی کاسٹ، 1 مہینے کی کمائی جو ہے وہ 1 پیج بناتی. اب اگر ہزاروں لوگ مسیحی ہو رہے ہیں تو 2000 اگر 2 پیجز کی بائبل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بائبل پورے کمروں میں آتی تھی، تو کون اس کو افورڈ کرے گا؟ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ بہت کم لوگوں کے پاس بائبل ہوتی تھی، اور خاص طور پہ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے یا جو کلیسیاں ہوتی تھی تو اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ایکسچینج کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. رسولوں کے مال کا کچھ حصہ کسی کو بھیج دیا، اس سے فلپیوں کا کچھ لے لیا، ٹھیک ہے. تو اس وقت لوگ جو ہوتے تھے اس کو زبانی یاد کرتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ جو ہے زبانی، جیسے ہمارے مسلم بھائی جو ہے نا، جو حفظ کا جو سسٹم ہے وہ پہلے سے چل رہا ہے، وہ ابھی سے نہیں چل رہا. لیکن جب آج سے 500 سال پہلے پرنٹنگ پریس ہوئی، آج مجھے شاید اس کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو آج کل گوگل کرتا ہوں، میرے پاس ایگزیکٹ ورڈز آ جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ بے شمار لوگوں، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ اگر 5000 مرد رہتے تھے نا، کھانا جن کو وہ کھلا رہے 4000، تو عورتیں اور بچے ڈال کے 20 سے 25,000 لوگ ہر وقت یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے. کتنے لوگ رہتے تھے؟ 20 سے 25,000. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے پیچھے 20-25,000 لوگ آج سے 2000 سال پہلے چل رہے ہیں تو وہ کیا ہو، کتنا مشہور ہو. تو اس شخص کے بارے میں ہر ایک نے لکھنا شروع کیا، جو ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ 400 ان کی انجیلیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان دستاویزوں کی بات کر رہے ہیں جو میرے جیسے کسی بندے نے بھی نہیں کری، جس کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. تو اس کے بعد کلیسیا نے یہ جو ہے قانون بنایا کہ صرف وہی بکس جو ہے ان کو اتھینٹک سمجھا جائے گا جو یسوع مسیح سے ڈائریکٹ لوگ وابستہ ہوئے. جیسے پطرس ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسے جو مرقس ہے وہ پطرس کا سیکٹری تھا، جسے وہ لکھتے تھے نا تو وہ لکھتا تھا. یوحنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پالوس جو ہے، وہ لوکا جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے رسولوں کے ساتھ کام کرتا. تو اب شروع میں جب بائبل نہیں ہوتی تھی تو کوئی اگر میرے سے پوچھتا تھا نا کہ میرا ایمان کیا ہے تو ان کو سکھایا جاتا تھا رسولوں کا عقیدہ. آج آپ کو 500 سال دیں گے کہ یاد نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میرا عقیدہ ہے. آپ سب کو پتا نا کریٹ جو ہے، اپوسٹلز کریٹ، تو لوگوں کو صرف یہی پتا ہوتا تھا. کسی کو آتا ہے رسولوں کو کدھر بنے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا آدم مطلق باپ پر، ٹھیک ہے. تو وہ پورا جو ہوتا تھا نا وہ دراصل لوگوں کا ایمان ہوتا تھا. تو بائبل تو ہوتی ہے، وہ کافی سالوں تک جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے، کتنے 1000 سال سے بھی زیادہ. تو جو کچھ رسول کہتے ہیں وہ اینڈ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوئی کچھ نہیں ہوتا.
اگر آج میں کہوں کہ مجھے روح القدس کہہ رہا ہے تو میں بائبل کے اندر یہ شامل کر دوں کہ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے، یہ بدعت ہوگی. تو اس وقت جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا اور اس کا افسیوں کے اندر جو ہے پالوس اس کا لکھا ہے، اس کے 2 باب کی 20 آیت کے اندر لکھا ہے، اور رسول اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کا سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے تعمیر کی گئی. تو ہماری جو تعمیر کون کرتا ہے؟ میری اور آپ کی تعمیر کون کرتا ہے؟ بولے خدا کا کلام. ٹھیک ہے، تو جو خدا کا کلام ہے وہ جو رسولوں کی معرفت ہمیں دیا گیا ہے، اس سے زیادہ اتھینٹک چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. گو نیکسٹ. آج سے تقریباً 20 سال 25 سال پہلے 35 سال پہلے ایک موومنٹ چلی جس کو ہم کہتے ہیں نیو اپوسٹولک ریفارمیشن. اس کے اندر جو ہے بل جانسن سب جانتے ہیں، پولا وائٹ سب جانتے ہیں، یہ تمام مشہور ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی مکاشفہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مکاشفہ جو ہے یہ اپنی جو ٹاکس کرتے ہیں چرچ کے اندر اپنے، تو یہ عام بائبل کو نہیں لیتے، بہت کم لیتے ہیں، یہ اپنی باتیں کرنا شروع. اور وہ باتیں جو ہیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. آپ کو کہتے ہو جی آپ بس ایسے کر لو سارا کچھ ہی صحیح ہو جائے. لیکن جنگ کے اندر کہاں سب کچھ صحیح ہوتا ہے؟ آپ تو جنگ میں ہو کہ نہیں ہو؟ روحانی جنگ میں ہو نا کہ نہیں؟ تو یہ جو تمام اپوسٹولک جو ریفارمیشن ہے یہ دراصل ہمیں خدا سے دور کرنے کی، اور یہ آج کی نہیں، پہلے بھی بے شمار جو موومنٹ سے تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ کس صورت میں آتے ہیں؟ بھیڑوں کی صورت. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ پھاڑ دیتے اور ان کو ترس نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھیں گے. اور یہ اس کی ایک میں صرف چیز بتاتا ہوں، آپ نے کبھی گریو سوکنگ کی بات سنی؟ جیسے کہ مشہور جو ہے پرانا خادم جو مر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے وسیلہ سے خدا نے بے شمار کام کیے، تو یہ اس کی قبر کے اوپر کرتے ہیں تاکہ اس کا جو مسا ہے وہ اپنے اوپر لے سکے. اس کو بولتے ہیں گریو سوکنگ. اس طرح کی بے شمار بدعتیں جو ہیں یہ لوگوں کو سکھاتے. تو ہمیں جو ہے پاک روح اس لیے دیا گیا کہ اگر میں یہاں پر کچھ بول رہا ہوں تو آپ اس کو جج کریں کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں. اگر میں کچھ بول رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ گھر جا کے اس کی جو ہے انویسٹیگیٹ کریں. تو یہ نہیں ہے کہ جو کوئی ادھر بول رہا ہے وہ سارا کچھ صحیح بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو شیطان ہے وہ بھی کس فرشتے کی صورت میں آتا ہے؟ نورانی فرشتے کی صورت میں آتا کہ نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا. کئی لوگوں کو رات کو نظر آتا ہے کہ مجھے کوئی ملا ہے. اب وہ جو کوئی روح یہ اقرار نہیں کرتی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، وہ کدھر سے ہوتی ہے؟ ابلیس سے. تو اگر آپ کو کوئی ملتا ہے نا تو آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ تو کیا اقرار کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے مجسم ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مصلوب ہوا اور اس کے بعد وہ زندہ ہوا؟ تو ابلیس کبھی نہیں ہوا. تو یہ ایک جو ہے اس کو لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو کہتے ہیں نیو اپوسٹولک ریفارمیشن. اور یہ صرف مین نام ہے. یہ آپ کے ارد گرد اگر 50 چرچ ہے تو 40 چرچ جو ہے وہ اس کا حصہ اس طرح کی ہوئی. اگر آپ کے ارد گرد جو زیادہ تر جو ہے اس وقت آپ کو اس طرح کی کھٹی میٹھی باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کے اندر سوکھ نہ ہو سکے، تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیں. تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی کہ خدا جو ہے وہ ابھی بھی کلیسیا کے اندر جو ہے وہ رسول جو ہے وہ بھیج رہا ہے. ہاں رسالت آپ کو مل سکتی ہے لیکن مکاشفہ جو لکھا ہوا ہے، جو ریما آپ کو مل سکتا ہے، لیکن لوگوس کسی کو نہیں مل سکتا. اگر کوئی لوگوس کی بات کرتا ہے نا، لوگوس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام جیسے لکھا گیا. سپوز آج اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، آج میں کہتا ہوں کہ مجھ سے خدا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ بائبل سے باہر ہے نا تو میں ابلیس سے ہوں. میری جو ججمنٹ ہے، مجھے جو تولنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کا
کلام جو بائبل میرے پاس موجود ہے اگر میں اس سے باہر ہوں تو وہ غلط ہے. اس لیے اگر کوئی رسالت ایسی موجود ہے جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ گریس سوکنگ کرو, ٹھیک ہے, تو وہ غلط ہے. ایک دفعہ یہ آپ کو اپنے رومال اپنے پٹکے بھی بیچتے ہیں, دیتے نہیں. اب ان کی ویب سائٹس پہ دیکھیں 500,000 روپے کا آپ کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈالر میں, روپے میں نہیں. تو یہ تمام ایک بہت بڑے بزنس کا جو ہے وہ طریقہ کا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے, آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئی کاپو بیچ رہا ہے, کوئی شالے بیچ رہا ہے, کبھی دیکھی نہیں آپ نے ٹیلی ویژن میں, ٹھیک ہے. یار کیا ضرورت ہے, آپ تو کلام آپ نے مفت لیا ہے, مفت ہی دینا ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ ہے تو جھوٹ ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں نا ان چیزوں کی جب آپ کے پاس پاور خود ہی موجود ہے. اور دوسرا جو ہے, یہ جو لیڈر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا ڈائریکٹ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. آج کل سوشل میڈیا مجھے کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں, کس کا پتہ کرے, میں کل آپ کو ساری اس کی ہسٹری بتا دوں گا, گاڑی کون سی ہے اس کے پاس کون کون سا بینک اکاؤنٹ ہے, میں سب کچھ بتا دوں گا, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا بھی چھوڑ دو, ایسے ایسے ہیکر پڑے ہوئے ہیں جو سب کچھ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی انفارمیشن جو لے کے جو لوگوں کو جو ہے بلیک میل کرتے ہیں, سائیکالوجی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک چیز دیکھیں, اگر میرے سے خدا اتنا ہی ڈائریکٹ ہے تو پھر مجھے آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میک سینس؟ مجھے تو پھر خدا جو ہے اگر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ کچھ کام کر رہا ہے تو میں تو نہیں نا آپ کو کہوں گا کہ مجھے چرچ کو یہاں جو ہے چندہ بھی نہ اٹھاؤں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کامن سینس کی ہے جس کے بارے میں. اس کے بعد تیسری جو ہے یہ جو مومنٹس ہیں اس وقت, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپرچولی طور پر جو ہے ایک نئی جو ہے وہ ریفارمیشن کرتے ہیں پوری دنیا کے, ٹھیک ہے. اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ جانسوں میں موجود ہیں. تو یہ دراصل میں نے آپ کو ایک اوور آل جو ہے وہ چیز دی. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا لگے گا کہ جو میں بول رہا ہوں یا میرے سامنے جو بول رہا ہے یا آپ کے ساتھ آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ میں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جو ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ کہ خدا نے جو ہے وہ کلیسیا کے اندر کچھ لوگ آلریڈی دیے ہوئے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں, اور ان کے اندر کون کون ہے؟ رسول ہے. آج بھی رسول ہوتے ہیں, آج بھی رسالت کا کام ہوتا ہے. تو رسالت کا کام ایسے ہوتا ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ جن کا ویژن جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور جو خاص طور پہ جو ہے وہ دنیا کی انتہا تک جا کے خدا کا کلام بنانا چاہتے ہیں, پورا ایک نیٹ ورکنگ بناتے ہیں. تو یہ میں آپ کو آسان لینگویج میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی ہے, آج بھی نبوت ہوتی ہے, لیکن وہ نبوت اگر کلام سے آؤٹ ہے تو وہ نبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی جو بندہ جو ہے وہ اپنے پاس سے آپ کو کوئی کہانی بتاتا ہے تو وہ غلط ہے. مبشر ہے جس نے جانا ہوتا ہے, اس کے بعد پاسٹر یا چرواہا ہے. اور اب یہ جو خدمتیں ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پروفٹ ہوں تو میں سٹینڈ الون پروفٹ ہوں, ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ کلیسیا ہے نا اس وقت, تو اس کلیسیا کے اندر کوئی اپوسٹل ہوگا, اسی کلیسیا کے اندر کوئی جو ہے مبشر ہوگا, اسی کلیسیا کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کیا ہوگا, استاد اور جو ہے وہ پاسٹر ہوگا, ٹھیک ہے, اور مبشر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوں کہ جی میں جو پروفٹ ہوں اور باقی سارے جو ہے وہ, ایسا نہیں ہے. تو کس کو دیے گئے ہیں؟ لکھا ہوا کلیسیا کو دیے گئے. تو اگر کلیسیا کو دیے گئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے باہر کوئی کام کرے. تو اس لیے جو سارا کچھ جو ہے وہ کلیسیا کے اندر ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے. ہم جب اس کو گریک کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو کیا دیے گئے ہیں؟ رسول, ٹھیک ہے, ون اور. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کیا دیے گئے ہیں؟ نبی. اس کے بعد کون دیے گئے ہیں؟ مبشر. اور اس کے بعد کون دیے گئے ہیں؟ چرواہے یا پاسٹرز, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم دیکھیے نا, جب ہم اس کو انگلش میں یا گریک میں پڑھتے ہیں تو ڈیفینٹ آرٹیکل ہر ایک کے آگے لگا ہوا ہے. ڈیفینٹ آرٹیکل سب کو پتا کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل سب کو پتا کیا ہوتا ہے؟ دس از آ بوائے, اس کا مطلب ہے عام بچہ یا ایک بچہ. دس از دا بوائے, تو یہ کوئی خاص بچہ ہے.
اس میں جب دا لگا ہوا ہے نا تو یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص مخصوص جو ہے وہ خدمت ہے. لیکن جب ہم پاسٹرز کو اور ٹیچرز کو دیکھتے ہیں نا تو ٹیچر کے آگے جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں ہے، دا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاسٹر جو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پاسٹر آپ کے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹیچنگ دے، خدا کے کلام کو گہرائی سے سمجھائے. اگر آپ کو وہ صرف یہ جو ہے چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے آپ کے ساتھ تو وہ آپ جو ہے آپ کو الرٹ ہونے کی اس کے لیے ضرورت ہے، اور وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا کہ تو اپنے سارے دل، جان اور اپنی ساری عقل سے. ٹھیک ہے، اگر میں اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا اور کسی جگہ پر جا کر میں دہیے بھی دے رہا ہوں، نذرانے بھی دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے پراپر خوراک نہیں مل رہی جس کو میں روز کی روٹی کہتا ہوں تو دس از اے ویسٹ ہوتا ہے. آپ اس کو بہت برے طریقے سے کافی دفعہ جو ہے ہم اپنے بینیفٹس کے لیے کلیسیاؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے ہم اس کو ملتے ہیں خدا کا روح، خدا کا کلام، یسوع مسیح کو. تو اب جو ہے یہ جو کلام کو سیکھنا کیوں ضروری ہے پراپرلی. ٹھیک ہے، کلام کو سیکھنا جو ہے وہ پراپرلی کیوں ضروری ہے. تو نیکسٹ وہ اس لیے ضروری ہے، کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے کس کے لیے ضروری ہے؟ تعلیم کے لیے، الزام کے لیے، اصلاح کے لیے، راستہ بازی کے لیے، تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. سب سے پہلے تعلیم، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام میرے سے کیا کہہ رہا ہے. دوسری وہ بات کرتا ہے الزام. اگر خدا کا کلام مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو میں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوں تو وہ میری اندر سے کیا کر رہا ہے؟ تنبیہ کر رہا ہے. مجھے ذمہ دار اس چیز کا ٹھہرا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کروں؟ ٹھیک کروں. دیکھیں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو گناہ کر رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دیں لگا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اور وہ کہے مجھے پتا ہی نہیں. بعد میں یہی تو ہوا تھا، جب انہوں نے پھل کھایا تھا تو ان کو نیک اور بد کی پہچان ہو گئی. جب نیک اور بد کی پہچان ہو جائے گی there is no excuse. اس سے پہلے نہیں. ایڈ آن تھوڑا سا بتاؤں، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں یہ ایک جو ہے I should say کہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میری یا انسان کی معافی ہو گئی. باغ عدن میں جو گناہ ہوا تو ہماری معافی ہو گئی. اس وقت بھی خدا نے جو ہے ایک برا ذبح کیا اور ان کو قبر عدن کیا. ابلیس کی کیوں؟ اس کے پاس اس کے اندر نالج کو انفیوز کیا گیا. اس کو آلریڈی پتا تھا سارا کچھ. ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنس بعد میں، لیکن اس کے پاس تھا. اور اگر اب یہ دھیان سے سنیے گا، اب اگر آپ کو پتا لگ رہا ہے تو یو کین ہیو سیم پوزیشن لائک دیٹ. انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ کہ آج اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ وہی ہو جاتی ہے کہ جو کہ ابلیس کی تھی. اس کو پتا تھا کہ یہ غلط ہے، اور جب مجھے کلام بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے غلط ہے. نو ایف اینڈ بٹس، نو ایف اینڈ بٹس. آپ اپنے آپ سے چیزوں کو گما نہیں سکتے. اگر گمائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو اپنے اندر سے. تو اب یہ دیکھیں، وہ آپ کی الزام، جب آپ کو الزام دیتا ہے تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے. آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ کیا تھا کہ آپ راستہ بازی کی طرف چلنا شروع. آپ دیکھیں 4 جو سٹیپس ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہماری کنوکشن ہوتی ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے. اگر ہم اصلاح کو مانیں گے تو ہم خدا کے فرزند ہوں گے، نہیں مانیں گے تو اس کا اجر پائیں. ٹھیک ہے. کلام کہتا ہے کہ کسی کے گناہ پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں، کسی کے بعد میں. پڑھنی سب کو ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، اور اس کے بعد ہم راست بازی کی طرف کریں. اس لیے خدا کا کلام جو ہے ہمیں پیورلی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پیورلی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہا جاؤ آج خدا نے تمہاری زندگی میں یہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب اگر نہیں ہوا تو کہیں تو غلطی ہے، یا تو میں نے کلام سے ہی سنا نہیں، کہیں تو غلطی ہے نا. اس کو ہمیں جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اور یہ والی جو آیت میں آپ کو پڑھتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے
یہ آپ کی ذمہ داری کی یا میں اپنی ذمہ داری کی بات کرتا ہوں. اب سپوز میں جب اپنے استادوں کو سنتا ہوں، اپنے ٹیچرز کو سنتا ہوں، اپنے پاسٹرز کو سنتا ہوں، تو میں گونگے بتوں کی طرح نہیں سنتا. کہیں پہ جو غلط ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو میں مارک کرتا ہوں، جا کر پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ مجھے خدا نے لکھا کہ عقل استعمال کرنی ہے. تو جو ایکٹس کی کتاب اعمال کی کتاب اس کے 17 باب کی 11 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ 10 اور 11 میں پڑھوں گا، لکھا ہے لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پولس اور سیلاس کو بیتسیدا میں بیچ دیا اور وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے. یہ دھیان سے سنیے گا، یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے، اب دیکھیں وہ نیک کیسے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا. اور دوسرا دیکھیں، اور روز بروز جو ہے کتاب مقدس میں تصدیق کرتے، جو کلام سن رہے تھے وہ اس کو ری چیک کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کوئی تضاد ہوتا ہے تو پھر آپ کی بات کرتے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خدا کا بندہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. دیکھیں ایک میری بات سنیں، میرے اور آپ کے اندر پاک ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہم الگ نہیں ہو سکتے. اگر مجھے خدا کا پاک کو کچھ بتا رہا ہے اور وہی چیز آپ کو نہیں بتا رہا، ہم دونوں میں سے اس کا مطلب ہم دونوں ایک کے پاس پاک رو کام نہیں کرتے. اگر پاک رو ایک ہے تو اس کی ڈیفینیشن چیزوں کی بھی ایک ہونی چاہیے. اگر ڈیفینیشن دو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط ہوں یا آپ. اس لیے جب بھی آپ کلام کو سنتے ہیں تو آپ اس کی تصدیق کریں، آپ اس کو چیک کریں. ٹھیک، گوگل پہ نہیں کریں، گوگل پہ بے شمار بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پراپرلی جو ہے اس کی اسٹڈی کرنی ہے، اس کی ورڈ اسٹڈی کرنی ہے. آپ کو خداوند سے جو ہے دعا کرنی ہے کہ یہ جو چیزیں میں سن رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے جو ہے ہر ایک روح کا، ہر ایک شخص کا جو ہے وہ یقین نہیں کرنا. سب سے بڑی خطرناک چیز یہ آج کل یہ ہے کہ جب ہمارے ہر ایک شخص کا جو ہے وہ یقین کرتے ہوتا پتہ کیا ہے، وہ ہماری نسلیں تباہ کرتے. آپ اکیلے نہیں تباہ ہوتے، ہم سب کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. چھوٹی بات نہیں.